बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं पीस टीवी का वो फ़िक्र अंगेज़ प्रोग्राम जिसका उन्वान है तज़किया नफ्स और तरबियत नफ्स। आज एक बार फिर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना क़ारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहिब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारा सिलसिला कलाम पहुँचा था तज़किया नफ्स के उसूल और ज़वाबित के हवाले से बात करते हुए इल्म नाफ़े की बात चल रही थी। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें और इसके तज़किया नफ्स के जो उसूल हैं इन उसूलों को हमारे सामने रखें ताकि उसकी बुनियाद पर हम अपनी इस्लाह कर सकें। जो तज़किया नफ्स की ख्वाहिशमंद हैं वो अपना तज़किया नफ्स करते हुए गलत रास्तों पर न चले जाएं, सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे रहें। वो रास्ता जो इमाम कायनात सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो रास्ता जो कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शाहकार तख्लीक हज़रत इंसान को दिया। तो उस हवाले से मैं क़ारी साहब का एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए और बड़ी ही खूबसूरत रहनुमाई आप फरमा रहे हैं हमारे नाज़रीन की, हमारे सामिईन की। तो जो सिलसिला हमने गुज़श्ता मजलिस में जहाँ पे हमने पहुँचाया था, मेरी ख्वाहिश है कि आप वो जो उसूल व ज़वाबित हैं, ये वक्त की ज़ंजीरें बड़ी सख्त हैं, ये जकड़ लेती हैं और बात मुकम्मल नहीं होती। तो आप ज़रा हमें रहनुमाई फरमाएँ कि इसके और क्या क्या उसूल व ज़वाबित हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, पिछली मजलिस में हमने नफ़ामंद इल्म की 3 निशानियों को बयान किया था। नफ़ामंद इल्म हकीकत में इंसान को तफ़क्कुह सिखाता है। तफ़क्कुह उस फ़हम और बसीरत का नाम है जिससे इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा होती है कि वो जांच सके कि कौन सा काम ज़्यादा अहम है और कौन सा कम अहम है। यही इल्म और यही दिक्कत और ये गहराई और गिराई ही इंसान को सिखाती है कि कौन सा वक्त मेरे लिए किस काम के लिए मुनासिब है और उसकी मिक़दार क्या होनी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी के हर ज़ाविये में माइक्रो डिटेल्स जो हैं वो इंसान अगर प्रॉपरली समझ सकता है तो वो तफ़क्कुह फ़िद्दीन के ज़रिए ही समझ सकता है। और इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन में फ़क़ाहत अता कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। फ़हम और बसीरत ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इल्मे नाफ़े हो, मुस्तनद इल्म हो तो तब ये बसीरत मिलती है, तब ये फ़हम व फ़िरासत मिलती है सही और तभी इंसान की ज़ुबान पे हिकमत जारी होती है। जारी होती है। सही हो और गया। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने तकरीबन 20 साल हुकूमत की, आखिर उनको कहना पड़ा अपने तजुर्बात की रोशनी में। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के सही बुखारी की शरह में इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ये बात नकल करते हैं, ला हलीम इल्ला ज़ु असरा। जिसको दुनिया में थपेड़े नहीं पड़ते उसके अंदर हिल्म और इल्म नहीं बुर्दबारी नहीं पैदा हो आती। सकता। ठीक। वला हकीम इल्ला ज़ु तजुर्बा। जिस शख्स के पास तजुर्बात नहीं है उसकी ज़ुबान पे हिकमत जारी नहीं होती, उसको सीखना पड़ता है। और वो तजुर्बात क्या है? वो असल क़ल्बी मुशाहदा है जो उसने इल्म नाफ़े और मुस्नद इल्म की वजह से अल्लाह से ले लिया ठीक। और अल्लाह ने उसको अता कर दिया। और उसी तरह के सुलहा और मुस्लिहीन और अखियार की वाबस्तगी उसको हासिल हुई। उनकी मजालिस में बैठा, उनसे कसबे फैज़ किया तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुबान की भी फिर हिफाजत फरमाई। सुभान और अल्लाह। मुझे वो सही दुआ याद आ रही है जो सलफ़ किया करते थे, जो मेरी और आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो कितने रिलायबल सोच के मालिक थे। सही। वो दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा जअल बस्मती आदा, ए अल्लाह मुस्कुराने को मेरी आदत ही बना दे। अल्लाहु अकबर। वह हदीस इबादत, और मेरी बात इतनी रिलायबल हो जाए कि मेरी हर बात इबादत बन जाए। इबादत बन जाए। सुभान अल्लाह। सही। वह हयाती सआदा, और मेरी ज़िंदगी को सआदत वाली ज़िंदगी बना दे। सुभान वह मौती शहादा, मौत तो आनी है
میرے مالک شہادت کی اس عطا کو فرما۔ شہادت کی موت میں۔ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فہم و بصیرت اور تفقہ فی الدین پہ صحابہ کرام کو بہت زور دیا۔ یہ جب تک حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان نہ تو راہ اعتدال پہ آتا ہے جو ہم پانچواں اصول بیان کرنا چاہتے ہیں، صحیح۔ اور نہ ہی انسان ان غوائل سے اور گمراہیوں سے بچ سکتا ہے جن گمراہیوں اور غوائل میں دنیا آج پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے تزکیے کے لیے بیعت کو لازم قرار دے دیا ہے، حالانکہ بیعت تزکیے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اختیار کرو۔ اب نہ جانے اس آیت سے کون سا اشارہ ان کو نظر آ رہا ملتا ہے جس سے بیعت کو لازم قرار دیا جاتا ہے۔ اور میں تو یہ پڑھ کے حیران ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیعت سے 12 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث الابدال والاقطاب والاغواس والنقبہ والنجبہ والاوتاد کلها باطلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اس وقت اقطاب ہیں، ابدال ہیں، اغواس ہیں، اوتاد ہیں، یہ نجبا ہیں اور نقبا ہیں، منار المنیف میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی تمام باتیں باطل ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک دین پہنچا ہے، خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ لیکن آج تو مصیبت یہ ہے کہ آج شخصی وفاداری کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا لیا گیا۔ صحیح بات۔ شخصی وفاداری ہونی چاہیے جب دین پہ ہو، کہ ایک میرے محترم نے مجھے سکھایا ہے، علم پڑھایا ہے، جب نیکی کی بات بتائیں گے میں ان کی بات مانوں گا، لیکن اس کو اسلام اور کفر کا تو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہا کرتے تھے، من لم يقبل الحق ابتلاہ اللہ بقبول الباطل۔ جو حق کو قبول نہیں کرتا، آزمائش اس پہ آتی ہے، پھر اس سے باطل قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ مستند علم، نفع مند علم جو انسان قبول نہیں کرتا، پھر دوسرے فنون اور جس کو لوگ کہتے ہیں علم، اس کی طرف سے جانا پڑتا ہے جو گمراہیوں کا سبب ہے۔ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے علم کی دیکھیں فضیلت کتنی ہے کہ جو عالم نہیں بھی ہوتا، پڑھا لکھا نہیں بھی ہوتا، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانے کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں اصول صحابہ کرام کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا، وہ ان کو سکھایا کہ راہ اعتدال، اعتدال کی جو راہ ہے، توازن کی جو راہ ہے، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ آپ قرآن مجید کو کھولیں، آپ کو نظر آئے گا کہ باوجود اس کے صدقہ اور خیرات کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ تم اس میں راہ اعتدال رکھو۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی راہ اعتدال۔ ارشاد ربانی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ سبحان اللہ۔ عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، معتدل، متوازن۔ اعطِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے، معتدل متوازن انسان بنتا کیسے؟ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا، افراط و تفریط سے بچنا۔ ٹھیک۔ یہ اچھل ابل کے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں زیادہ دیر تک نہیں نکالتے، مستقل نہیں ہوتے، ہمیشہ لو پائیدار نہیں پروفائل ہوتے۔ پہ کام کرنے والے معتدل مزاج جو ہیں ان کے کام میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ برکت ہوتی، بالکل صحیح۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اتفاق سے اس میں ایک بڑا دقیق نقطہ بھی ہے۔ آپ وسط کا لفظ دیکھیے، پوری سورۃ البقرہ کے بالکل درمیان میں ہے، اللہ اکبر۔ صحیح۔ حروف کے اعتبار سے اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماشاءاللہ۔ اعجاز اس میں بھی رکھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
جہاں صدقہ و خیرات کھلے ہاتھوں خرچ کرنے کی بات کی ہے تو وہاں اللہ رب العزت بھی میانہ روی کا درس دیتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ بھی نہیں کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے بیٹھ جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری کوئی نہیں ہے۔ بیماری نہیں۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نہ وہ دین پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی جان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور میں نے جب یہ کہتے سنا تو میں نے کہا واقعی کسی نے سچ کہا، یہ زندگی نہیں، یہ تو شرمندگی ہی ہے شرمندگی کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ قاری صاحب سلسلہ کلام جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین کرام، تزکیہ نفس کے اصولوں میں ایک اور اصول ابھی ہمارے معزز مہمان مولانا قاری صہیب صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ ہے راہ اعتدال، اعتدال کا راستہ، میانہ روی، توازن کا راستہ، نہ ایک طرف انتہا ہو جائے نہ دوسری طرف انتہا ہو جائے، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ العزیز بات جاری رہے گی۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے تزکیہ نفس و تربیت نفس۔ تو جناب قاری صاحب، آپ اعتدال اور میانہ روی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اعتدال کا راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے۔ یہ تزکیہ نفس اور اعتدال کو آپس میں کیا نسبت ہے؟ تزکیہ نفس لوگ کہتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، بالکل ہی ایک الگ دل کا معاملہ ہے، اور وہ جب تک ہم اپنے پر جبر نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، اپنی ذات پہ تشدد نہیں کریں گے، کھانے پینے کے معاملے میں ہمارے ساتھ یہ نہیں کریں گے، تو تزکیہ کیسے پیدا ہوگا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اعتدال کی، کیا ان کا ربط جبط ہے آپس میں؟ اعتدال اور وسطیت اور توازن ہوں، اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا جب اس کی قلبی ترتیب جو ہے وہ نہیں بنتی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھے ہیں، لیکن محبت اگر شوٹ کر جائے تو لوگ آج کل اس کو عشق کہتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ بربادی کا سبب، صحیح۔ غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جذبات رکھے ہیں، اور غصے کی دو قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسی۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا دین کی سربلندی کے لیے یہ محمود ہے، اپنے ذاتی غصے کو مٹانا اور اس کو ختم کرنا یہ بہت عمدگی کی بات ہے۔ لیکن اگر غصے میں اتنا آگے چلا جائے کہ کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھا دے یا اسلحہ اٹھا دے، سگا بھائی بھی ہوگا تو اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے وسطیت جو ہے، توازن جو ہے، اور اعتدال، یہ تزکیے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اصل میں سوچ کے دھارے جو ہیں اور اس کے زاویے اور عمل کے دھارے اور زاویے درست ہوتے ہیں تزکیے سے۔ یہ فکری بھی اتار چڑھاؤ، یہ عملی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے، افراط و تفریط جو ہے، یہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کا تزکیہ نہ ہو۔ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر کے مثال دینا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چال چلن میں چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ماشاءاللہ، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ تم اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، بے شک۔ لیکن نہ اتنا بلند پکارو کہ ساتھ والے پریشان ہو، نہ اتنا آہستہ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، سبیلا، میانہ روی اختیار کیجیے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے بارے میں جو اصول دیا وہاں بھی میانہ روی کو پیش کیا گیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ نہیں ہے کہ تجارت میں گئے تو ذکر بھی یاد نہیں ہے اور نماز کی بھی فکر نہیں ہے. نہیں، نماز کی بھی پابندی. اور یہی کوالٹی تھی کہ مسلمانوں میں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی اغلقوا حوانیتہم، فوراً اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے صحابہ کرام. افراط و تفریط نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی ہوس اور حرص نہیں ہونی چاہیے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے دنیا کا حصہ مت بھولیے. اور اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے، کشتی تو پانی پہ چلتی ہے نا، ہمیں دین کی کشتی چلانی ہے پانی پہ، لیکن اتنا کو پانی چاہیے کہ کشتی چلے. پانی اگر زیادہ ہو جائے گا اور طغیانی آ جائے، کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے. اور اگر اور زیادہ پانی آ جائے کشتی میں ہی تو اکیلی کشتی نہیں، ملاح بھی ڈوب جائے ڈوب گا. جاتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے افراط و تفریط اصل میں تزکیہ نہ ہونے کی علامت ہے. آج چھوٹی سی کسی میں برائی دیکھی، اس کو کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. افراط یہ نا. اگر وہ کہے نہیں یہ معمولی سی غلطی ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا اپنے دائرے میں رہ کے. اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات کہی، جس شخص کا یہ شوق بن جائے کہ میں نے مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح. اور قرآن کی آیت کون سی ہے جو پیش کی جاتی ہے؟ اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان جب کہتا ہے کافر ہو جاؤ، جب بندہ کافر ہو جاتا کہتا ہے میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں تو بری ہوں تجھ سے. افراط و تفریط میں آ کے کفر کے فتوے لگا دینا، کسی کا خون حلال کر لینا، یہ تزکیہ نہ ہونے کی بات یہ ہے. وگرنہ ایک مسلمان تو یہ کام کرتے وقت سوچتا ہے جس کا تزکیہ ہو، جس طرح میری جان کی قیمت ہے اس کی جان کی بھی قیمت ہے. قیمت. بالکل صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی روایت لائے ہیں، اور کیا فرما رہے تھے؟ میں اطیبک، میں اطیب ریحک. بیت اللہ تیری شان کیا ہے. والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من. اے بیت اللہ تیری شان تو بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی شان ہے. ان اللہ حرم منک واحدہ، تیری اللہ نے ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال یہ حرام کیا ہے. وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، اور مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنے کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. حرام قرار دیا. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی یہ نمونہ پیش کیا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ 3 لوگ آئے. ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، ایک نے بالکل کہا صحیح. میں رات کو سوؤں گا نہیں بلکہ تہجد ہی پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی میں روزے رکھوں گا. اب تینوں راہ لوگوں کی اعتدال بات سے سن ہٹ کے اللہ گئے. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اخشاکم للہ واتقاکم اللہ لہ، اکبر. اللہ میں اکبر. زیادہ متقی ہوں. انی افطر و اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. وانی اتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی. شادیاں بھی کی. بالکل تو صحیح. اعتدال، وسطیت، توازن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کے تزکیے کے زاویے درست نہیں ہو نہیں سکتے. ہو سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات،
تین نجات دینے والی چیزیں ہیں اور تین ہلاک کر دینے والی. نجات دینے والی چیزوں میں تین کون سی بیان کی؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. والقصد فی الفقر والغنا، فقیر ہیں آپ، غنی ہے، اعتدال کو نہ اعتدال چھوڑیں. نہ چھوڑو، بالکل صحیح ہوگا. والعدل فی الغضب والرضا، آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں، عدل و انصاف کو نہ چھوڑیے، اور یہی اعتدال ہے. اس لیے اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا. کیسے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ایک بار پھر. اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو کوئی ایسی دعا سکھائیں جس میں جو ہے نا وہ یہ نفس کی جو شرارتیں ہیں جو انسان کو بغاوت پہ ابھارتی ہیں اور جو تزکیہ نفس کے خلاف ہیں، ایسی دعا جس سے تزکیہ نفس کا حصول ہو، کوئی ایسی دعا جو ہے نا وہ رسول سکھائیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی عمدہ اور خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم آت نفوسنا تقواها، اے اللہ ہماری نفسوں کو متقی بنا دے. وزکیها انت خیر من زکاها، اور ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. تو ہی تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیها ومولاها، تو ہی ولی اور مولا ہے. اور دوسری دعا شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ سرتاج رسول آپ نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا، ہم اپنی برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو برائی ہے کہ معاشرے کی ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی برائی ہے کسی برے کی طرف سے. ہمارے اندر بھی تو ایسے جذبات ہو سکتے ہیں جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو انسان کو برائی پہ ابھارتے ہیں. تو آپ نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑا، کمال الفت اور شفقت دیکھیے، جی جی بالکل، اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. سبحان اللہ. ومن شر بصری، میری بصارت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما. ومن شر منی، اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے محفوظ فرما. جب یہ انسان اس طرح کی دعائیں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور ان کو رہنمائی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی سرپرستی میں انسان آ جاتا ہے. اور وہی بات جو معیت کے بارے میں ہم بیان کیا کرتے ہیں، معیت عامہ اور معیت خاصہ. صحیح. معیت عامہ اللہ کا علم قدرت پوری کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اور معیت خاصہ النصر والتأیید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رہنمائی اس شخص کے ساتھ آ جاتی ہے جس طرح کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور وہ تأیید کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ حرکت کریں تو اللہ کی رہنمائی میں، قدم اٹھے تو اللہ کی رہنمائی میں، زبان حرکت میں آئے تو اللہ کی رہنمائی میں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. بالکل. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں بھی اسی عنوان پر انشاءاللہ العزیز کسی اور پہلو کو ہم سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.